नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, बंदा नचीज़ फ़कीर आपसे मुखातब है। आप देख रहे हैं सदाकत रिज़वी के चैनल को और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं लम्हा ब लम्हा आपके सामने हर रोज़ कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर होता हूँ, इस्लामिक टॉपिक। कल भी मेरा टॉपिक था अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सफ़ात के हवाले से। अल्लाह ताला को सखी कहना कैसा, अल्लाह ताला को मियाँ कहना कैसा, अल्लाह ताला को आशिक कहना कैसा। तो कल भी ये मौजू था, उससे पहले मेरे इस्लामिक मौज़ूआत चलते आए आप सब के सामने हैं, आप देख सकते हैं इसके पीछे की जो वीडियो है। तो आज भी मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और जिस वीडियो का उन्वान है कि अम्बियाए अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ अक़ाइद, यानी कि इसमें दीगर सवालात होंगे, दीगर जवाबात होंगे, कुरान हदीस की रोशनी में उसका जवाबात होंगे कि अम्बिया के बारे में हमारे क्या अक़ाइद होने चाहिए, अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। तो आप ये चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा इस्लामिक वीडियोज़ के हवाले से। तो इंशाल्लाह रोज़ लम्हा ब लम्हा हर रोज़ आपके सामने इंशाल्लाह कोई ना कोई इस्लामिक टॉपिक्स लेकर इंशाल्लाह हाज़िर होता रहूँगा। और उसके साथ साथ जितने भी एंटरटेनमेंट, अच्छी एंटरटेनमेंट और पाकीज़ा एंटरटेनमेंट हो सके, पाकीज़ा से मतलब कोई जिसमें वो गैर शरई ना हो, तो वो एंटरटेनमेंट भी आपके सामने लेकर हाज़िर होता रहूँगा इंशाल्लाह। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके सामने एक इस्लामिक वीडियो लेके हाज़िर हूँ, जिसमें अम्बिया के अकायद के बारे से है कि नबी किसे कहते हैं। आए मुलाहिज़ा फरमाएँ, नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो। नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो। ये शरअल मकासद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 268 के अंदर ये हवाला मौजूद है और दीगर भी किताबें कुतबात हैं, जो दीगर किताबें हैं जो उनके अंदर भी हवाला जात मौजूद है। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है, आए आपको बताते हैं। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है। एक कौल ये है कि दोनों मुतरादफ़ हैं। एक लिहाज से देखा जाए, एक कौल ये बनता है इनका कि दोनों मुतरादफ़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं। एक कौल ये है कि दोनों में फ़र्क है। एक कौल में ये आता है कि ये दोनों मुतरादफ़ हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं। एक में ये आता है कि ये दोनों, इन दोनों में फ़र्क है। फिर जो फ़र्क के कायलीन हैं, यानी कि जो कहते हैं कि इसमें फ़र्क है, इनके नज़दीक दो तरह से फ़र्क है। यानी कि जो कहते हैं ना कि इसमें फ़र्क है, जो फ़र्क के कायलीन है, मुतक़द्दीन है, वो फरमाते हैं कि इसमें दो तरह का फ़र्क है। नंबर 1, रसूल नई शरीयत लेकर आता है। ये बात, ये मसले छोटे-छोटे मसाइल हैं, लेकिन बड़े पते के मसाइल हैं। रसूल नई शरीयत लेकर आता है, जबकि नबी नई शरीयत लेकर नहीं आता। ये बात ज़हन में रखिएगा। रसूल जो होता है वो नई शरीयत लेके आता है, जो नबी होता है वो नई शरीयत लेकर नहीं आता। नंबर 2, रसूल बशर ही के साथ ख़ास नहीं। जो रसूल है वो बशर ही के साथ ख़ास नहीं, बल्कि मलाइका में भी रसूल हैं, मलाइका फ़रिश्तों में भी रसूल हैं, जबकि नबी सिर्फ़ इंसानों में है। रसूल जो हैं वो मलाइका में भी हैं। तो रसूल बशर ही के साथ ख़ास नहीं, मलाइका में भी रसूल हैं, जबकि नबी सिर्फ़ इंसानों में ही में है। नबी सिर्फ़ इंसानों में है। अल नबरास सफ़ा नंबर 54, मकतबा हकानिया मुल्तान से ये किताब प्रिंटेड हुई है। तो इसमें ये हवाला मौजूद है। क्या जिन और फरिश्ते भी नबी होते हैं? ये बड़ा सादा सा और बड़ा अहम सा सवाल है। क्या जिन और फरिश्ते भी नबी होते हैं? आए मुलाहिज़ा फरमाते हैं, नहीं, नहीं, जिन और फरिश्ते भी नबी नहीं होते। जिन और फरिश्ते नबी नहीं होते, नबी सिर्फ इंसान में होते हैं। ये ऊपर भी उसमें जो दो तरह का कायलीन का जो फ़र्क था, उसमें भी फ़र्क बयान किया। नीचे से फिर से एक सवाल आया कि जी बताएं जी, क्या जिन और फरिश्ते भी नबी होते हैं? जी नहीं, जिन और फरिश्ते नबी नहीं होते, नबी सिर्फ इंसानों में होते हैं और इनमें भी ये मर्तबा सिर्फ मर्द के लिए है, कोई औरत नबी नहीं हुई। यानी कि ये इनमें से भी सिर्फ इंसानों में मर्तबा सिर्फ मर्दों में है, कोई नबी कोई औरत नबी नहीं हुई।
یہ پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف آیت نمبر 109 کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ الجامع الاحکام القرآن القرآن للقرطبی پارہ نمبر 12 سورۃ یوسف کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، یہ اور دیگر کتبات کے اندر بھی حوالہ موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اس کو ضرور ہم ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء کرام علیہ رضوان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انبیاء ہیں، انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم لا علمی کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارے یہ عقائد ہونے چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، باعث نفرت، مثلاً ایسا کہ جیسا کہ جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ خواہ بری صفات سے قبل نبوت اور بعد نبوت بلا جمع معصوم ہے۔ جو انبیاء ہیں یہ بالکل جھوٹ، خیانت، جہالت، یہ بعد نبوت بلا جمع معصوم ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے یہ پاک ہے۔ روح البیان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 47 کے اندر یہ حوالہ اس کا موجود ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں مزید ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت بعد نبوت بلا جمع معصوم ہے۔ یہ الحدیقۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 کے اندر یہ حوالہ بھی درج ہے۔ نمبر 3، اور کبائر سے بھی متعلقاً معصوم ہے، کبائر سے متعلق کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہے۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر یعنی کہ قصداً صغیرہ گناہ کرنے سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہے، یعنی کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بھی نبی اور صغیرہ گناہوں سے بھی قبل از نبوت بعد از نبوت آپ معصوم ہیں، پاک ہیں۔ یہ بھی الحدیقۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 کے اوپر یہ حوالہ درج ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں انہوں نے وہ سب پہنچا دیے، یعنی کہ وہ ایسا احکام نہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر یہ احکام نازل فرمایا ہو اور وہ ابھی تک پینڈنگ ہو، نہیں، وہ سارے احکامات آپ نے بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا ہے، یعنی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور نبی نے وہ چھپا رکھا ہے، اس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یعنی کہ کہنا کہ کسی خوف کی وجہ سے وہ چھپا رکھا ہے یا کسی اور وجہ سے کہنا کہ اس نبی نے یا فلاں نبی نے اللہ رب العزت نے جو حکم نازل فرمایا تھا وہ ابھی تک چھپا رکھا ہے، ایسا کہنے والا بندہ کافر ہے۔ یہ بھی جناب پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 67 کے اندر اس حوالے کا اندراج کیا گیا، اس حوالے سے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اور دیگر کتابیں بھی ہے، الجزء الثانی ہے صفحہ نمبر 145 کے اوپر اس کا حوالہ موجود ہے۔ آگے جناب نمبر 5 ہے، احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہون و نسیان محال ہیں۔ نمبر 6، ان کے جسم کا برسے جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جن امراض سے ان کا تنفر ہوتا ہے وہ پاک ہونا ان کا ضروری ہے۔ المسلمتہ شروط النبوت یہ صفحہ نمبر 226 کے اوپر یہ بھی حوالہ موجود ہے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو غیوب پر اطلاع دی ہے، مگر یہ علم غیب کے ان کو ہے اللہ عز و جل کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا، یعنی کہ جو ان کو علم غیب ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہوا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 کے اندر بھی اس حوالے کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں، انبیاء کرام جتنے بھی ہیں تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑا مرتبے والا ہو، ولی جتنا بڑی مرتبے والا ہو کسی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے، یعنی کہ کسی غیر نبی کو
کسی نبی سے افضل ٹھہرائے یا برابر بتائے تو بندہ کافر ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 47 مکتبۃ المدینہ کراچی سے پرنٹڈ کتاب ہے، اس کے اوپر اس کا حوالہ درج کیا گیا ہے۔ نبی کے تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہیں۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے، یعنی کہ کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کرنا کفر ہے، کسی نبی کی بھی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 9 کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تمام انبیاء اللہ عز و جل کے حضور عظیم و وجاہت عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چمار کی مثال کہنا، چوڑے چمار کی مثال کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے، نعوذ باللہ۔ جو بندے ایسے انبیاء کے بارے میں عقائد رکھتے ہیں، کچھ بندے بکواس کر جاتے ہیں، جیسے وہ مولانا آسیہ کتیہ نے بکواس کیا تھا، ایسے جو جملے کرتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ رہے ہیں، وہ گستاخ ہیں۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرے جہاں زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کے بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارے یہ عقائد ہونے چاہیے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ یہ بھی سوال ہے، یہ آپ سماعت کر لیں۔ کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ جی یہ سوال بہت ضروری ہے جناب، ہر فرد کے لیے یہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ جی ہاں، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیثیت حقیقی زندہ ہے جیسے دنیا میں تھے، اسی طرح زندہ ہے جیسے دنیا میں بحیات حقیقی زندہ ہے، جیسے دنیا میں تھے، کھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، یعنی کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے زندگی کے اندر وہ کھاتے پیتے تھے، جیسے جہاں آتے تھے، جہاں جاتے تھے، جہاں رہتے تھے، ویسے ہی انبیاء علیہ السلام قبروں کے اندر بھی بحیات حقیقی زندہ ہیں۔ پھر دستور زندہ ہوں گے اور ان کی حیات حیات شہداء سے بہت عرفہ والا ہے۔ فلہذا شہید کا ترک تقسیم ہوگا، اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، باخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین، ہمیں پتہ لگا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقائد ہونے چاہیے، ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کیا زندہ اب بھی زندہ ہیں؟ جی بالکل ہاں، اب بھی زندہ ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے وہ بحیات حقیقی زندہ تھے، اب بھی وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ بہت لمبے حوالے جات ہیں، بہت ساری کتابوں کے حوالے جات اس کے اوپر مختصر سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجزائر ذکر دفاتہ الحدیث 1637 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، مسند ابی یعلا الحدیث 3412 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 216، فیوز الحرمین روح المعانی ہے، اس کے علاوہ تکمیل ایمان ہے، اس کے علاوہ الحاوی الفتاوی الکتاب الباس، یہ کافی سارے حوالہ جات ہیں جن کے کتابوں کے اندر یہ سارے حوالے جات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک مولا ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک مولا صحیح اور سچے معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔